बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बेल्जियम टाइम्स के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं। नाजरीन, आज हम बात करेंगे बेल्जियम ने जो सफरी कवानीन बनाए हैं। बाद ममालिक के लोगों पर उन्होंने पाबंदी लगाई है कि वो बेल्जियम का सफ़र नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे ममालिक हैं जो बेल्जियम का सफ़र कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ शराइत रखी गई हैं। तो उस पर आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि शेंगन जो स्टेट्स हैं यहाँ पर जितनी भी, उन तमाम पर कोई पाबंदी नहीं है। उनके लोग जब चाहें बेल्जियम के अंदर आ सकते हैं, लेकिन उनके लिए शर्त ये है कि उन्होंने अपना ऑनलाइन फॉर्म जो बेल्जियम ने बनाया है सेहत के हवाले से, पब्लिक हेल्थ ट्रैवलर लोकेटर फॉर्म, उसको फिल करना उनके लिए लाजम है, ताकि उनकी सेहत के हवाले से जितनी भी मालूमात होंगी इनके पास पहले से मौजूद होंगी। इनको पता चल जाएगा कि ये बंदा सेहत के लिहाज से कैसा है, तो ये सफ़र करने के काबिल है भी या नहीं है। लेकिन ये तमाम जो शेंजन ममालिक हैं, इनको बेल्जियम आने की इजाज़त है। जब भी इन ममालिक में से कोई भी बेल्जियम में आएगा तो उसके लिए ज़रूरी है कि बेल्जियम ने जो एसओपीज़ बनाए हैं उनकी पूरी पाबंदी करे, क्योंकि कोविड-19 से बचने के लिए बेल्जियम में जो हिफाज़ती तदाबीर की गई हैं उन पर अमल करना हर एक विज़िटर पर लाज़म होगा। तो सेहत के हवाले से भी इन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की है, जिसमें आपको हर वक़्त नई अपडेट्स मिलती रहेंगी कि बेल्जियम में सेहत की हालात कैसे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं गैर शेंजन कंट्रीज़ की, जो यूरोपियन यूनियन में आते हैं। यूरोप के वो भी यूरोपियन ममालिक हैं, जिनमें बरतानिया है, आयरलैंड है, रोमानिया, बल्गारिया, क्रोएशिया और साइप्रस वगैरह शामिल हैं। इन लोगों पर भी कोई ख़ास पाबंदी नहीं लगाई इन्होंने कि इनके लोग भी जब चाहें बेल्जियम में आ सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी शराइत हैं कि वो शेंजन कंट्रीज़ में आने के जो कायदो ज़ाब्त हैं उनके मुताबिक होने चाहिए। जो उनको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो इनके पास होने चाहिए, ताकि ये किसी भी मुल्क में किसी भी मुल्क की सरहद पर अगर इनसे पूछा जाए तो वो उसको दिखा सकें। इनके लिए भी ज़रूरी है कि ये आने से पहले जो पब्लिक हेल्थ ट्रैवलर लोकेटर फॉर्म है उसको ये फ़िल करें, ताकि उनकी मालूमात पहले से ही यहाँ पर पहुँच जाए। तो और जितना भी ये स्टे करते हैं फिर उसके बाद ज़ाहिर इन्होंने वापस जाना है, और इस तरह ये लोग भी बेल्जियम में आ सकते हैं। अपने तमाम जो इन्होंने कवानीन की पाबंदी बताई है उस पर अमल भी करेंगे। वो उनके लिए भी लाजम है कि यहाँ के कवानीन की मुकम्मल तौर पर पाबंदी करें, पासदारी करें, और जो एसओपीज़ हैं उन पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करें। इन यूरोपियन ममालिक की हम बात करेंगे उन ममालिक की जो बेल्जियम समझता है कि ये महफूज मुल्क हैं, उनके लोग भी बेल्जियम में आ सकते हैं। तो उनमें शामिल हैं ऑस्ट्रेलिया, शामिल है जनूबी कोरिया, जापान, रवांडा, न्यूजीलैंड, यूरुग्वे, सिंगापुर और थाईलैंड। ये ममालिक शामिल हैं जिनको इन्होंने महफूज ममालिक करार दिया है, और इनके लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन इनके लिए भी वही शराइत हैं जो शेंजन और गैर शेंजन ममालिक के लोगों पर हैं। इनको भी आने से पहले अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, हेल्थ लोकेटर फॉर्म जो है वो पूरा करना पड़ेगा, ताकि उनकी सेहत के बारे में यहाँ के जो अथॉरिटीज़ हैं उनको पता हो कि इसकी सेहत के मामलात कैसे हैं इन लोगों के साथ। और इसके अलावा इनके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल होने चाहिए जो शेंजन ममालिक में दाखिल होने के लिए ज़रूरी हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम उन ममालिक की बात करेंगे जिनको ये कहते हैं ये तीसरे ममालिक हैं, जो ना तो शेंजन में आते हैं और ना ही यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं। तो उन ममालिक में दुनिया के तमाम जितने भी दीगर ममालिक रह गए हैं वो उसमें शामिल हैं। उसमें रशिया के शामिल है, अफ्रीका के ममालिक शामिल हैं, एशिया के ममालिक शामिल हैं। तो इनके लिए सैर व सियाहत का जो सफ़र है वो बेल्जियम ने मना कर दिया है। ये लोग सैर व सियाहत के लिए बेल्जियम में नहीं आ सकते। लेकिन इन ममालिक के कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको यूरोपियन कमीशन की तरफ से तजवीज़ात दी गई हैं कि इनको इस्तिस्ना हासिल है, वो अगर आना चाहें तो वो आ सकते हैं। उनमें जो लोग शामिल हैं वो हम आपको बता देते हैं कि उनमें सेहत के पेशेवर अफराद उनमें शामिल हैं, सेहत के महक़क़ीन, उम्र रसीदा निगहदाश्त के पेशेवर अफराद, वो लोग जो सेहत के शोबा के साथ मुंसलिक हैं और उम्र रसीदा लोगों की निगहदाश्त के लिए काम करते हैं, उनको इजाज़त है कि वो बेल्जियम में आ सकते हैं। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट के एहलकार, ज़राअत में मौसमी कारकुन, जो जब मौसम आता है तो ज़राअत में जब उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो उनको बुलाया जाता है, तो वो भी आ सकते हैं। फ्रंटियर वर्कर्स ये भी आ सकते हैं बेल्जियम में। इनके अलावा सफारतकार, बैनुल-अक़वामी तंज़ीमों का अमला,
بین الاقوامی تنظیموں کے ذریعے مدعو کیے گئے افراد جن کی موجودگی لازمی ہے یہاں پر، تو ان کو بھی اجازت ہے کہ وہ بیلجیم میں آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فوجی جوانوں، وفاقی پولیس اہلکاروں، شہری تحفظ کے اہلکاروں، قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں، امیگریشن آفس کے اہلکار، کسٹم اہلکار، انسانی امداد کے کارکنان، یہ تمام لوگ ہیں جو ان کو استثناء حاصل ہے، یہ لوگ آ سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں آ سکتے ہیں اگر ان کو کوئی فرائض دیے گئے ہیں، فرائض کو سر انجام دینے کے لیے یہ لوگ آ سکتے ہیں۔ لیکن یہ تمام لوگ جو ہیں، یہ تمام پیشے جو ہیں، وہ اس وقت تک نہیں آ سکتے جب تک ان کا کوئی فرائض نہ دیے گئے ہوں یہاں پر۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ڈاکٹر ہے یا پولیس ہے، فوجی ہے، وہ آ سکتا ہے، وہ بالکل نہیں آ سکتا جب تک کہ اس کا کوئی ذمہ داری نہ ہو ان ممالک کے اندر۔ ایسے لوگ بھی سفر کر سکتے ہیں جن کے خاندان وغیرہ، فیملیز وغیرہ بھی ان ممالک میں رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ ان کا ملنا جلنا ضروری ہوتا ہے، تو ان کو بھی استثناء حاصل ہے کہ وہ ان کے ساتھ مل سکتے ہیں۔ ایسے میاں بیوی جو اگر مثال کے طور پر بیوی یہاں پر ہے اور اس کا میاں جو ہے دوسرے ملک میں ہے، تو وہ اس کو ملنے کے لیے آ سکتا ہے۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کی شادی رجسٹر بھی نہیں ہوئی، میاں بیوی الگ الگ رہتے ہیں، وہ ان کو بھی اجازت ہے کہ وہ آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آخری رسومات یا تدفین کے لیے بھی وہ آپ لوگ یہاں پر آ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنا رشتہ آپ ظاہر کریں کہ جو مرنے والا ہے اس کی آخری رسومات میں آپ کیوں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ آپ اس کے اگر رشتہ دار ہیں، بہت قریبی رشتہ دار ہیں، تب آ سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں آ سکتے۔ اس کے علاوہ سول شادی میں یا مذہبی طور پر جو شادیاں ہوتی ہیں ہماری، جس میں بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، اس میں بھی آپ آ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی وہی شرط ہے کہ آپ نے ثبوت دینا ہے کہ آپ کا یہ قریبی رشتہ دار ہے اور آپ کا اس میں شامل ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ انسانیت پسندانہ وجوہات کی بنا پر سفر کرنے والے افراد بشمول جو مجبوری طبی وجوہات کی وجہ سے سفر کرتے ہیں، اپنے علاج کے لیے سفر کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے وہ بھی آ سکتے ہیں۔ اگر وہاں پر ان کا علاج نہیں ہوتا، ڈاکٹر کی طرف سے ہے کہ آپ کا علاج اگر کسی ملک میں ہو سکتا ہے، تو آپ لوگوں کو اجازت ہے کہ اپنے علاج کے لیے کسی دوسرے ملک میں جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو طلباء وغیرہ آتے ہیں، مختلف ممالک سے آتے ہیں، ان کو بھی اجازت ہے یہاں پر آنے کے لیے اس وقت جب ان کے پاس یہاں کسی بھی یونیورسٹی یا کسی ادارے کا ان کے پاس کانٹریکٹ ہے تو وہ یہاں پر آ سکتے ہیں۔ اسی طرح ریسرچر وغیرہ بھی ہیں، اگر ان کے پاس کوئی کانٹریکٹ وغیرہ ہے تو وہ ان کو اجازت ہے کہ وہ یہاں پر آ سکتے ہیں۔ ایسے اعلیٰ ہنرمند لوگ جن کی معاشی نقطہ نظر سے بہت ضروری ہے ان کی موجودگی، تو وہ بھی آ سکتے ہیں، جن کو اگر کوئی کمپنی کہتی ہے جی نہیں ہمیں اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہمارا کام نہیں چل سکتا، تو وہ ایسے لوگ بھی بیلجیم میں آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ جو یہاں پر بیلجیم میں کام کرنے کے لیے آتے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس کیا ہے کہ ورک پرمٹ ہونا چاہیے اور جس کمپنی یا جس ریجن میں وہ جانا چاہتے ہیں اس کی منظوری بھی ہونی چاہیے کہ یہ بندہ آ سکتا ہے یہاں۔ اور ایسے لوگ بھی آ سکتے ہیں جو سیلف امپلائڈ ہوتے ہیں، جو اپنا کام کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہی شرط ہے کہ ان کے پاس ویلڈ ویزا ہونا چاہیے، یہاں پر کام کا پرمٹ ہونا چاہیے، تو وہ بھی یہاں پر آسانی سے آ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جتنے بھی ہم نے بتائے ہیں لوگ، تیسرے ممالک کے لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ لوگ آ سکتے ہیں، ان کے لیے بھی ضروری ہے یہ چیز کہ وہ شینجن جو قواعد و ضوابط ہیں ان پر پورا اترتے ہوں، ان کے پاس دستاویزات، ویلڈ ویزا وغیرہ اور کام کے کانٹریکٹ وغیرہ، یہ سارے چیزیں جو ہیں وہ لازم ہونی چاہیے۔ تو ان کے لیے بھی وہی شرط ہے کہ آپ نے آنے سے پہلے، سفر کرنے سے پہلے آپ نے وہ پبلک ہیلتھ ٹریولر لوکیٹر فارم جو ہے وہ لازمی فل کرنا ہے۔ وہ آن لائن بھی کر سکتے ہیں اور پی ڈی ایف کی اس کی کاپی نکال کر فل کر کے ان کو ای میل بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہیں چیزیں وہ بہت ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ جو مزید ہیلتھ کی کیا سچویشن ہے بیلجیم میں، وہ آپ دیکھنے کے لیے انہوں نے ایک ویب سائٹ لانچ کی ہوئی ہے جو ہم اپنے ڈسکرپشن میں دے دیں گے، تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ موجودہ حالات کیا ہیں صحت کے حوالے سے بیلجیم کے۔ اس کے علاوہ جب وہ بیلجیم میں پہنچتے ہیں تو یہاں کے جو قوانین ہیں کووڈ سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر کے لیے، جو ایس او پیز ہیں، ان پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں کرتے تو اگر کوئی فائن وغیرہ یا کوئی جرمانہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں جو جن ممالک کے لوگوں کو استثناء حاصل ہے، ان میں کچھ ایسے بھی ہیں
پیشے جن کو ابھی تک انہوں نے ممنوع قرار دیا گیا ہے، اس میں یہ ہے کہ ثقافت ہے، فن ہے اور کھیل ہے۔ یعنی کوئی ثقافتی پروگرام کے لیے اگر کوئی فنکار وغیرہ بھی آتا ہے یا کوئی کھلاڑی ہے وہ کھیل وغیرہ کے لیے اگر آنا چاہتا ہے تو ان سب کو یہ ممنوع ہے۔ ابھی نہ تو یہاں پر کھیل ہو رہے ہیں کوئی، نہ ہی کوئی ثقافتی ایسے پروگرام ہیں جن میں بہت سے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ تو ایسے تمام لوگ جو ان پیشوں سے منسلک ہیں وہ بیلجیم میں ابھی نہیں آ سکتے جب تک ان سفروں کی کوئی لازمی نوعیت قائم نہ ہو جائے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ڈی فیکٹو پارٹنر کے بارے میں۔ ایسے شخص جن کے کوئی تعلقات بن جاتے ہیں اور ان کے کوئی ایسی نوعیت کے رشتے ہو جاتے ہیں کہ ان کا آپس میں ملنا ضروری ہے، تو وہ ان کو بھی اجازت ہے کہ وہ جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پارٹنرز کو ثبوت دینا پڑے گا کہ واقعی وہ ایک دوسرے کو وہ جانتے ہیں اور قریب رہتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ بیلجیم میں اگر کم سے کم ان کو 6 مہینے ساتھ رہنا چاہیے، یا کسی اور ملک میں وہ اکٹھے 1 سال تک 6 مہینے یا 1 سال تک اکٹھے رہتے ہوں تو پھر ان کو اجازت ہے کہ وہ ایک دوسرے سے ملنے کے لیے آ سکتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کا کوئی بچہ بھی ہوتا ہے تو تب بھی ان کو پھر اجازت ہوتی ہے کہ وہ جا کے اپنے پارٹنر سے مل جاتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جنہوں نے 18 مارچ سے پہلے ویزا لیا تھا اور لیکن کووڈ کی وجہ سے پھر وہ اپنے پارٹنر سے ملنے کے لیے نہیں جا سکے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ٹریولر سرٹیفکیٹ جو وہاں کی ایمبیسی یا قونصلیٹ بنا کر دیتی ہے تو وہ ان کے لیے لازمی ہے، لیکن اس کے لیے ان کو ثبوت دینا پڑے گا کہ انہوں نے پہلے سے پلاننگ کی ہوئی تھی جانے کے لیے، لیکن کیونکہ وبا کی وجہ سے پروازیں منسوخ ہو گئی تھیں تو وہ نہیں جا سکے اپنے پارٹنر سے ملنے کے لیے، تو پھر دوبارہ ان کو وہ سفر کی مدد کر سکتے ہیں جانے کے لیے۔ اور ایسے لوگوں کو بھی وہ ویزا تبھی دیتے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ اگر کم سے کم آپ 20 دن میں 2 دفعہ اپنے آپس میں تعلقات پیدا کیے ہوں، جس کا ثبوت پھر آپ نے ان کو دینا ہوتا ہے، تو پھر یہ ویزا ایسے لوگوں کو پھر یہ ویزا دیتے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں کہ جب آپ شینجن کے تمام قوانین کو فالو کریں گے جا کے، تو اس پر پورا اترتے ہوں تو تبھی یہ آپ کو سرٹیفکیٹ یا ویزا وغیرہ سی ویزا جو ہے وہ دیتے ہیں آپ کو۔ ان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جب وہ سفر کے لیے جائیں تو ان کے پاس شینجن جو ہیلتھ انشورنس ہے وہ لازمی ہونی چاہیے ان کے پاس، اور ان کے پاس اتنے وسائل وہ شو کریں گے تاکہ اگر انہوں نے 1 مہینہ 2 مہینے یا 3 مہینے رہنا ہے تو یہ اپنا خرچہ بھی اٹھا سکتے ہیں اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے ان کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ یہ وہاں پر رہ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں جب ان کا ویزا ختم ہو تو ان کو خود ہی رضا کارانہ طور پر واپس چلے جانا چاہیے۔ تو ان کے لیے ایک ضمانت، ان کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ وہ ضمانت دیں کہ وہ واپس جائیں گے، اور ان کے پاس ایک ریٹرن ٹکٹ بھی ہونا چاہیے۔ بیلجیم میں 2 طرح کے یہ ویزے دیتے ہیں، ایک سی ویزا ہے اور ایک ڈی ویزا ہے۔ سی ویزا جو ہے وہ 90 دن کا یعنی کہ 3 مہینے کے لیے ہوتا ہے، اور ڈی ویزا جو ہے وہ 90 دن سے زیادہ 6 مہینے تک کا بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایسے لوگ جن کو 18 مارچ کے بعد ویزا دیا گیا ہے تو ان کے لیے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹریول سرٹیفکیٹ کسی ایمبیسی یا قونصلیٹ سے لے کر آئے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر بیلجیم کی ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہے تو کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو وہاں اس کی ضرورت پڑے تو اگر لے لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ جو 18 مارچ کے بعد جو ویزا لیتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ سرٹیفکیٹ بھی لے، کیونکہ ویزا ہی وہ اس کا سرٹیفکیٹ ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی ٹریول سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے جن کے دستاویزات یہ ثابت کرتے ہیں کہ ان کا سفر لازمی ہے۔ تو ان میں کون لوگ شامل ہیں؟ ان میں جو بحری سفر کرتے ہیں ان کے پاس سیل بک ہوتی ہے، اور جو ٹرانزٹ پہ ہیں تو ان کے پاس ظاہر ہے اب پاسپورٹ وغیرہ یا ایئر ٹکٹ، ان کے پاس جو ہے ہوائی جہاز کا ٹکٹ موجود ہوتا ہے، اور جو سفارتکار سفر کرتا ہے ظاہر ہے اس کا جو سفارتی پاسپورٹ ہے وہی اس کا وہ ڈاکومنٹس ہے کہ شو کرتا ہے کہ یہ ان کے لیے ضروری ہے سفر کرنا۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر کسی نے کسی دوسرے ملک سے شینجن ویزا لیا ہے تو وہ بیلجیم میں آ سکتا ہے، اس کو کوئی پابندی نہیں ہے اس پر، لیکن وہی ہے کہ شینجن کے جو قوانین ہیں قواعد ہیں وہ ہونے چاہیے، اور جب وہ بیلجیم میں آتا ہے تو اس کے پاس پورے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے، وہی ہیلتھ جو فارم ہے وہ فل کرنا اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے، اور جب بیلجیم میں آئے تو یہاں کے ایس او پیز جو ہیں ان کا احترام کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اور اگر تمام ڈاکومنٹس اس کے پاس موجود ہوں گے تو نہ تو اس کو کوئی پریشانی ہوگی، نہ ہی اس کو تنگ کیا جائے گا۔ اب چونکہ سی اور ڈی ویزوں کی پروسیسنگ جو ہے آہستہ آہستہ عالمی سطح پر شروع ہو گئی ہے، اور اس کی بتدریج بحالی کی شرط یہ ہے کہ سفارت خانہ یا قونصلیٹ جن سورسز کے ساتھ کام کرتا ہے وہ اب کام اپنا بحال کر دیں، اور ان تمام معاملات کا جو سفارت خانہ یا قونصلیٹ ہے وہ ظاہر ہے جانچ پڑتال کرتے ہیں کہ یہ سفر
ضروری نوعیت کا ہے یا نہیں ہے، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا سی اور ڈی ویزا کی تمام شرائط قابو ضوابط کو پورا کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا۔ جو لوگ بیلجیم میں آنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے سپورٹنگ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ وہاں کی امیگریشن آفس کی ویب سائٹ پر یا FSL گلوبل یا TLS پر جمع کروا سکتے ہیں وہ، تاکہ وہ آپ کے آنے سے پہلے آپ کی تمام کوائف ان کے پاس ہوں، تو تاکہ نہ تو آپ کو کوئی مشکل کا سامنا کرنا پڑے، نہ وہ آپ کو تنگ کریں۔ تو ناظرین، آج ہم نے سوچا کہ کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے بیلجیم نے اپنے بہت سے قوانین تبدیل کیے تھے سفر کے لحاظ سے، تو ہم نے سوچا کہ چلیں اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ کون سے ممالک کے لوگ جو ہیں وہ آسانی سے یہاں پر بیلجیم میں آ سکتے ہیں اور کن لوگوں کے لیے مشکلات ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہم نے بتا دیا ہے کہ کون سے لوگ جن کو استثناء حاصل ہے وہ یہاں پر آ سکتے ہیں۔ تو ہمیں امید ہے کہ یہ انفارمیشن جو ہے آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اسی طرح کی اگر آپ کو کوئی مزید انفارمیشن چاہیے ہو تو ہمیں ضرور اپنی فیڈ بیک دیں۔ تو اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اگلے کسی پروگرام میں دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔